अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ ने पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे, जबकि शहबाज शरीफ ये श्योरिटी दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। और इसहाक डार ने भी कहा है कि अगर इलेक्शन ना भी होता तब भी ऐसा ही बजट पेश किया जाता। यानी अब नून लीग के अंदर से तो इलेक्शन की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उनके इत्तेहादी इस हवाले से कुछ शोर नहीं है, फिर भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार दिखाई दे रही है। तो हमारा सवाल ये होगा कि इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर शुकूक व शुबहात क्यों हैं? अया साहब, क्या मुअय्यना मुद्दत पर इंतखाबात यकीनी बन पाएंगे? एक नून लीग का ही कहा जा रहा था, लेकिन अब तो उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं इलेक्शन की। नहीं, आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात का काम पूरा कर लें। अभी तक वो शायद बहुत उसमें पेशरफ्त हो गई है, अंदर खासे आदमी हो नहीं गए और कई जो हैं वो उड़ान कर चुके हैं। और ज़रूर ये होगी को कहीं ना कहीं लिस्ट होगी कि इतने और यहाँ पे हों और सब कुछ। अब यहाँ पे जो हमारे पुरेज़लाई साहब थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको सही तौर पे वो सबक सिखाया जा रहा है कि आप क्या मतलब आपने अपना वो कहाँ आप चले गए हैं। और ये मेरे ख्याल पहली दफ़ा हुआ है। ये आजकल ये नई रवायात बन रही हैं। 10 दिन से 12 दिन 14 दिन एक ही जोड़ा कपड़ा जो है वो पहने रहे आप। वो पता नहीं चीफ मिनिस्टर कितनी बार रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, सब कुछ है। पर ये गालिबन नई जमहूरियत का समर है और नई जमहूरियत की तरफ जो सफ़र है हमारा, उसके ये तकाजे हैं कैसे किया जाए। तो इलेक्शन का आप पूछ रही हैं तो एहतियात है। हमारे सामने एक इजिप्ट का मॉडल है। जब फील्ड मार्शल अब्दुल फतह अल सीसी जब पिछले बार मुंतखब हुए थे तो तमाम जो उनके मुखालिफ थे उनको उठा लिया गया था और वो वाहिद रह गए थे और इंतखाबात हुए और जमहूरियत की फतह हुई। अब भी इलेक्शन इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में होने हैं। तो एक आदमी ने सिर फिरे ने कहा कि मैं खड़ा हूँगा इनके खिलाफ। उनके कोई ख़ानदान के 20 एक फ़र्द जो हैं वो उठा लिए गए हैं। मेरे ख्याल शायद वहाँ पे डाले तो इस्तेमाल नहीं होते मिस्र में, लेकिन उठा लिए गए हैं। तो अभी ये है महीना जून का, दिसंबर या अगला होना है। तो वो एहतियात लाजम जो मिस्र में कर रहे हैं, ये जो सारे पीडीएम वगैरह और फलाने और जो उनके ताली बजाने वाले जो वो सारे हैं, ये एहतियात सारी लाजम आपको है। आप उसका कर लें सारा कुछ। हाँ, एहतियात ना हुई और डर वहाँ पे रहा कि हमारे साथ वो ना हो जाए जो पहले कई मौके पे हो चुका है, तो फिर सहारा लेना पड़ेगा आइन का और आइन में तरमीम डालनी पड़ेगी और फिर ऐसे होगा। तो इसमें कुछ जो आप कह रहे हैं शकूक और शुबहात हैं, शकूक और शुबहात तो कोई नहीं है। फिर एहतियात होगी सारी लाजम। जब आप और मैं वैसे खुद यकीन से कह जाता हूँ, आपका चेहरा और हजरत का चेहरा जब मुतमिन होगा तो मैं जान जाऊंगा पहले ही प्रोग्राम से पहले कि इलेक्शन होने वाले हैं। इज़्तिराब की लकीरें हुई यहाँ और वहाँ पे, तो फिर मेरे दिल में शक पैदा होने लगेगा। तो इतनी आप वो जो है फिक्रमंद ना हो इलेक्शन का। आप सिर्फ कंसंट्रेट करें एहतियात पे कि कौन कौन सी एहतियात हमें करनी है। और सामने मेरे ख्याल बड़ा वाजे जो मॉडल है हमारे सामने जो जमहूरियत का, आखिर मुस्लिम दुनिया से हमने मॉडल लेना ना। हम कोई मगरब की पैरवी तो हमने नहीं करनी, हमने अपने अरब भाइयों की करनी है। और मिस्र से ज्यादा जो है दरख्शा मिसाल कोई नहीं है। आप कह रहे हैं एहतियात का दामन थामे रखें। और अयासर ने कहा कि आपका चेहरा मुबारक देखकर पता चलेगा कि इंतखाबात होने हैं या नहीं। तो आप ही बता दीजिए, बर वक्त इंतखाबात हो रहे हैं? मेरा ख्याल एहतियात पे आज बहुत ज़ोर है। और 16 मैं लिख रहा था कि 16 दफ़ा एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और ये कोई नया नहीं है। मेरा ख्याल ख़ुद तो ख़ासी एहतियात बरती है। अब जिनके बारे में वो कह रहे हैं वो एहतियात कितनी पाबंदी ना लगाए ना कुछ अल्फाज पे और नाम पे देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, उसका अगर कोई सियासी हल है तो वो इंतखाबात है। और 13 अगस्त इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है।
12 اکتوبر تک انہوں نے انتخابات کروانے ہیں، اور ایک چیز چونکہ یہاں پر ایک گردان تھی کہ عوام ساتھ ہیں، عوام کی وجہ سے وہ طاقتور ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بات یہ کہ آواز کیوں کر نہیں آ رہی؟ مخالفین نے انہیں کچھ نہیں کہا، مخالفین نے انہیں کچھ نہیں کہا، جو کچھ کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے، اور اس نیج پہ آ گئے۔ اس پارٹی کا ایک ایک بندہ آج کل کس کو کوستا نظر آ رہا ہے، میں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بات یہ کہ جی انتخابات کی طرف پیش رفت، یہ بات گزشتہ ہفتے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لاہور میں کہی تھی کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، اور انتخابات کا اعلان جو ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور آئینی طور پہ بھی الیکشن کا اعلان جو ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اب وہ لیکن ان کے اتحادی کیوں اس پر شور نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کسی اتحادی کا نام فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، لیکن جو بڑی پارٹیز ہیں دونوں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، پالیسیز میں میٹر وہی کرتی ہیں، اور اگر بڑی پولیٹیکل پارٹیز تیار ہے، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ آج سے چند ہفتے پہلے تک جو یہاں کہا جا رہا تھا کہ سانپ سونگ جاتا ہے انتخابات کے نام پر، وہ انتخابات کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انتخابات سے اگر دوڑ رہی ہو نا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ آج آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، اور نواز شریف کا ذکر نہیں آیا، وہ جو آیا کرتا ہے شاید آئے گا بھی وہ دوبارہ۔ نہیں، میں نے کہا پہلے چونکہ آیا کرتا ہے نا، آج وہ شاید مس کر گئے کہ نواز شریف صاحب نااہل کیوں ہوئے تھے، وہ صافی صاحب نے کرنا ہے۔ اچھا صافی صاحب کریں۔ نہیں، وہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے نا کہ جی وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ کس لیے جی بیٹھے سر، آپ کر تھے، دیجیے اور میں چاہتا ہوں گا کہ وہ بات پوری قوم کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ وہ کیوں نااہل ہوئے تھے۔ اب اس میں کوئی بات ڈکی چھپی نہیں، انہیں بھی پاکستان آنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، پاکستان کی اشرافیہ کو اس سے غرض نہیں ہے، امیر امیر تر ہو گیا، غریب غریب تر ہو گیا، اور اب جمہوری عمل اگر آگے کی طرف چلنا ہے تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اس ساری کیفیت میں انتخابات کی رٹ لگانے کی بجائے یہ بتانا ہوگا کہ آنے والے انتخابات کے لیے ان کے پاس کوئی قابل عمل منشور بھی ہے، کوئی پروگرام بھی ہے، کیا عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا بھی کوئی ان کے پاس بندوبست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جمہوریت وہی کارگر اور نتیجہ خیز ہوگی جو عوام کے ساتھ منسلک ہوگی۔ یہ تماشا پاکستان سے بند ہونا چاہیے کہ چور دروازوں کے ذریعے آپ اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں آ کے آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور جن کے ذریعے آتے ہیں جناب ہماری طرف بھی دیکھ لیں، پھر اقتدار میں آنے کے بعد آپ انہیں کوسنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہیں کسی کا تو احسان مان لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ دیکھیے لیول فیلڈ تو اس وقت ہوتا ہے جب الیکشن کا امکان ہو۔ ویسے کہ اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے انتخابات کے لیے، کیونکہ ہم نے جو اصلاح معاشرہ اور اصلاح سیاست کا پروجیکٹ چلایا ہوا ہے اس کو تکمیل میں کچھ ٹائم لگے گا، اور جب تک اصلاح سیاست اور اصلاح سیاستدانہ نہیں مکمل ہوتی الیکشن کرانا کوئی اتنا مفید نہیں ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ترجیحات میں الیکشن ہے، صرف مجبوری ہمارے سیاستدانوں کی یا حکومت کی یا صاحبان اختیار و اقتدار کی یہ ہے، بیچ میں کانسٹیٹیوشن آپ ہنستا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشن کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے، تو اس دفعہ بھی فرما دیں گے عزت افزائی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ الیکشن ہوگا، اور اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا، لیول فیلڈ کا تو مجھے تو آج تک پتہ نہیں لیول فیلڈ سے آپ کی مراد کیا ہے، کیونکہ لیول فیلڈ تو پولیٹیکل پارٹی جب ان کے حق میں چیزیں ہوں وہ اس کو لیول فیلڈ کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی الیکشن جو ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت ترجیحات میں الیکشن اوپر ہے، مجبوری کی وجہ سے الیکشن کا ذکر کرنا ضروری، اس لیے کہ الیکشن کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ریکارڈ سٹریٹ ہو، کل ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ تو اقتدار میں تھے، آپ نے الیکشن کی بات ہی نہیں کی، کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا صرف ان کی تیاری سے الیکشن ہوگا؟ پھر کچھ اوروں کی بھی تیاری کی ضرورت ہے، تبھی آپ کے ملک کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ الیکشن سے پازیٹیو رزلٹ آنے چاہیے، نان پازیٹیو رزلٹ جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایشو ہے الیکشن عملی طور پر، ہاں تقریر کے لیے، جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے 13 اگست آئے گی، دیکھا جائے گا، اگر 13 اگست وہ آ گئی یا 12 اگست کا جب ان کا
نیشنل اسمبلی کا سیشن ختم ہوتا ہے، دیکھا جائے گا، وہ سنبھال لیں گے. ہم لمبی پالیٹکس میں سوچتے نہیں ہیں، صبح سے شام تک ہے، لہٰذا 12 اگست کی صبح کو بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا ہم راستے نکال سکتے ہیں آگے پیچھے چیزیں کرنے کے. اس لیے کہ پاکستان میں الیکشن اب کوئی میرے نزدیک ایسا اہم ایشو نہیں رہا ہے. اچھا، نہ ہی پاکستان کی اقتصادی ترقی کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ سیاسی ہم آہنگی کا اس سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ اس کے لیے جو فیکٹر اس وقت کار فرما ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ قسم کے فیکٹرز ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک جب تک وہ چینج نہیں ہوتے الیکشن بے معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی صرف الیکشن کی حد تک باتیں ہی ہو رہی ہیں، تو صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات کی بات تقریروں کی حد تک ہے یا کوئی اس پر عملی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کیوں اسمبلیوں کی مدت میں توسیع کی بات کر رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب کی بات کر لیتے. پہلے ایاز صاحب کو تو مبارکباد دینی پڑے گی کہ آج ان کے 2 پرانے دوست ایک صدر بنے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور دوسرے تاحیات قائد ایک دفعہ پھر اس کی توثیق ہوئی ہے اسلام آباد میں، جنرل کونسل اس جماعت کا منعقد ہوا. تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں خوشائن بات ہے کہ ایک تسلسل ہے قیادت میں. ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت میں اس قدر قیادت کی ایک تسلسل قائم رہی ہے، اور ایک جمہوری انداز میں. آج وزیر اعظم جو پاکستان کے بھی ہے اتفاقاً شہباز شریف صاحب ایک دفعہ پھر پارٹی کے صدر، اور نواز شریف صاحب جو اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ پارٹی کے تاحیات قائد منتخب ہوئے ہیں. تو یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے اگر اپنی جماعت میں انتخابات کروانے کے لیے سنجیدہ ہے، اور ان کی انتخابی سرگرمیاں بھی ہم نے تیاریوں کی سرگرمیاں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر نہیں مل رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہل جل نہیں ہو رہی ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہی ہے تو ان کی جماعت انتہائی متحرک ہے. جو ان کے ہبز ہے وزیرستان سے لے کر چمن تک، اور چمن سے لے کر لاڑکانہ تک، جہاں جہاں پہ ان کی جماعت کی موجودگی ہے اور جہاں سے روایتی طور پر جمعیت علماء اسلام جیتتی رہی ہے یا ان کا ووٹ بینک موجود ہے، تو اس کے لیے ان کی تیاریاں جاری ہے. مولانا صاحب بیانات داغتے رہتے ہیں، اور اس کا نشانہ وہی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ اس جماعت نے ان کو نشانہ پہ رکھا ہے. تو مولانا صاحب کو یہ جو سیاست میں یہ پلجڑیاں چھوڑنے کا جو ایک ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، وہ پلجڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. میرے خیال میں جب تمام جماعتیں فیصلہ کریں گے تو مولانا صاحب کو بھی جانا پڑے گا. اور اس وقت ہم صرف 2 طرف سے ہمیں انتخابات نہ ہونے کی جو ہے خطرات کا ان کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سرگرمی نہیں ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو بچی کچھ لیڈرشپ ہے، بلکہ لیڈر ہیں، لیڈرشپ بھی نہیں بچا ہے. وہ ایک ہی میرے خیال میں اس وقت موجود ہے لاہور میں آپ کے آس پاس. ان کو خدشات ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور ایک ہمارے ایک اعلیٰ جو آئینی ادارہ ہے ان کو خدشہ ہے کہ شاید انتخابات نہیں ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ کل کو کیا صورتحال بنتی ہے. اکتوبر نومبر کا جو مہینہ ہے، آپ جانتی ہے کہ ان مہینوں میں ایک دفعہ پھر پاکستان میں شدید موسمی صورتحال کی نشاندہی کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات اور عالمی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اس دوران خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں بدترین سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ وہ صورتحال پیدا ہوگی، اگر حکومت چاہے گی بھی، تو زمینی صورتحال ایسے ہی نہیں ہوں گی کہ نومبر اور اکتوبر میں انتخابات کے لیے جایا جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ موسمی حالت اتنی خراب ہو، اور سیاسی موسم تو ویسے بھی خراب ہے. تو ہم یہی توقع کرتے ہیں، جس طرح بپر جائے نے پاکستان کے ساتھ کافی رعایت کی اور وہ سونامی جا کے بھارتی گجرات سے جا ٹکرائی، اور ہمیں بھی ایک سیاسی سونامی کا جو ایک ہمیں بتایا جا رہا تھا، وہ سونامی بھی اپنی موت مرتی جا رہی ہے. تو امید تو یہی ہے کہ انتخابات بر وقت ہو، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی قائدین کی اس میں شمولیت ہو. تو ہم تو یہ توقع کریں گے،
باقی پاکستان میں کل کیا ہوگا اگر ایاز صاحب بتا سکتے یا سلمان غنی صاحب یا ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی دوربین خوردبین ہو تو وہ بتا سکتے، میں تو نہیں بتا ٹھیک ہے. سکتا. آپ نے کہا سیاسی ماحول ابرآلود ہے، لیکن ایاز صاحب وہ جو نااہل ہوئے ہیں 62(1)F کے تحت، ان کے لیے مسئلہ صاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آج سینٹ میں بل منظور ہوا ہے جس میں 62(1)F کے تحت نااہلی کو 5 سال سے زیادہ قرار نہیں دیا گیا. اور دوسری طرف یہ سگنلز بھی دیے ہیں آج شہباز شریف صاحب نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف صاحب. تو یہ باتیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی وہ باتیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ اور ہمارے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں یا نہیں ختم ہوئے؟ حدیبیہ جو ہے وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو گیا تھا، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب آنریبل جسٹس کو ہم سلام کرتے ہیں، وہ ہو گیا تھا. کون سا کیس رہ گیا؟ وہ جو مرحوم ڈاکٹر رضوان تھے FIA کے، کہہ رہے 3000 وہ صفحات کا وہ پروف ہے منی لانڈرنگ کا ان کے، اور وہ جو ہیں ہمارے ہونہار بھتیجے سلمان شہباز کے خلاف. اور کہاں گے کیس وہ سارے؟ وہ ہو گئے. سارا کچھ ہم صاف کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اس کا ہے. اور وہ جو میں نے ایک کہا تھا ایک پریکاشن الیکشن کے لیے لینا پڑے گا. 2002 میں 40-45 حلقے تھے جہاں پہ نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں تھا. یہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کم از کم 70-80 حلقے ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ کوئی PTI کا کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو. تب محب وطنی کے تقاضے جو ہیں، قومی سلامتی کے تقاضے تب پورے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو کرنا ہوگا. یہ جو ہے یہ موسم شوسم نہیں، موسم تو انہوں نے پہلے ہی وہاں خراب کر دیا ہے، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا. کام سارا جاری ہے. تھوڑا ہاں یہ مولانا فضل الرحمان کا جو لیا نام، لازم ہے کہ DI خان سے علی امین گنڈاپور کا کوئی کرنا پڑے گا الیکشن میں. وہاں پہ بالکل وہ نہ آئے. ہمیں عزت اگر کسی کی منوز خاطر ہے وہ مولانا صاحب کی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت ان کا ہے. وہ جو ہے ان کے ساتھ جو پچھلے الیکشنوں میں حشر ان کے آبائی حلقے میں ہوتا رہا ہے، وہ اس دفعہ ہم گوارا نہیں کر سکتے. اس لیے علاج کچھ نہ کچھ علی امین گنڈاپور کا کرنا ہوگا. جیسے گجرات میں چودھری پرویز الہی کا وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور ایک بات ہے، میں تو اب مجھے خیال آ رہا ہے جو تھوڑی تاریخ کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انگریز جو تھے ہمارے حاکم، اور یہ بڑی کوئی نہایت ہی کوئی پاگل قسم کے اور نہایت ہی بیوقوف آدمی تھے. وہ جو تھے ان کو یہ طور طریقے پتہ ہی نہیں تھے جو سیاسی ورکروں اور لیڈروں کے ساتھ کرنے چاہیے. 16 سال وہ جیلوں میں رہتے تھے، ابوالکلام آزاد، پنڈت نہرو، گاندھی جی، سارے جو وہ رہتے تھے، لیکن شریفانہ طریقے سے انہیں ساری آسائشیں وغیرہ یہ وہ گرفتار کرنے جاتے تھے تو پہلے نوک کر کے کہ بھائی ہے تو کہتے بھائی ٹھہر جائیں، دوائیاں لے لیں. وہ چائے شائے پی کے جاتے تھے. ابوالکلام آزاد نے اپنی وہ اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو میرے خیال صحیح حاکمیت کا جو طریقہ ہے نہیں پتا تھا، جو اب ہم ارتقا کرتے کرتے 75 سال میں یہ جو ہم نئے رویے جو ہیں نئی جمہوریت کے تقاضوں کے تحت ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، بالکل عین یہاں پہ ہے. ایک میں آخری چیز کہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، اور قبلہ کی ماشاءاللہ آپ کریں، آپ کو کچھ روک ہی نہیں سکتا. ہم پیروکار اپنا سمجھتے تھے کہ سعودی عربیہ میں یہ ہو گیا، اور پاکستانیوں حاکموں سے، حکمرانوں سے، عوام سے درخواست ہے کچھ سعودی عربیہ میں دیکھ لیں وہاں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک تو تبدیل نہیں ہونا اور ایک ہم نے پیچھے جانا ہے، اور اس میں ہم نہایت کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جو ہم حشر اپنے ملک کا کر رہے ہیں، میرے خیال ہمیں خود کو ہی سلام پہنچنا چاہیے کہ ہم بہت کامیابی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے شروع میں جو طریقے اپنائے وہاں بھی بڑے شہزادے گرفتار ہوئے تھے، شاید اسی پر عمل ہو رہا ہے. لیکن سلمان صاحب، نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ اور جو نااہلی کے حوالے سے جو بل بھی آج منظور ہوا ہے سینٹ میں، کیا ان کی نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ پہلے تو ابھی جو خوشخبری دی گئی ہے کہ سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ایاز صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ سمجھا جائے. اور دوسری بات وہ جو آپ نے کہی ابھی جو تاریخ بیان کی گئی ہے نا، میں ہمیشہ ایک بات آپ کو یاد ہے کہتا ہوں کہ تعلقات بڑی چیز ہوتی ہے. وہ جو یاد کروایا گیا 2002 میں کہا گیا ہے کہ اس وقت 40 سے 45 نشستیں ایسی تھیں جہاں پر امیدوار نہیں تھے مل رہے، اور زیادتی یہ کی ہے کہ
وہ عوام کی محبوب پارٹی جس کے پیچھے زور لگا کے کہا جاتا تھا کہ پوری قوت سے عوام کھڑے ہیں، ان کی نشستیں کہہ دیں 80 خالی ہوں گی کہ تعلقات ادھر ہی نبھائیں گے۔ ہونی چاہیے خالی۔ اب بات یہ دیکھیں، بات یہ کہ جب 2002 کا حوالہ دیا ہے نا، میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ختم نہیں ہوتی، اور سیاسی لیڈرشپ جرت سے، جوانمردی سے مسائل کا سامنا کرتی ہے، اور اس نواز شریف کو جو 3 دفعہ اقتدار سے نکالا گیا پھر کہا جا رہا ہے، پھر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ وہ پھر آ رہے ہیں۔ اور بات یہ کہ جس کیس میں نااہلی کا ذکر کیا گیا ہے، اس نااہلی کے بارے میں ابھی کوئی شک رہ گیا ہے؟ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ اتنے خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کے سارے کردار کھل کے سامنے آ گئے ہیں، تو یہ واپس فیصلہ کب آ تھا۔ رہے ہیں؟ بات یہ کہ وہ واپس آئیں گے، یہ بھی جس دن واپس آئیں گے نا، ہم اکٹھے ہوں گے وہاں پر انہیں لینے کے لیے۔ بات یہ کہ لیڈرشپ اس طرح مرا نہیں کرتی، اس طرح بیٹھا نہیں کرتی، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا، اس کی ایک وردی ہوتی ہے، جب وردی اتر جاتی ہے سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سیاستدان کو مارتے ہیں، ادھر سے مارتے ہیں وہ ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے مارتے ہیں وہ ادھر سے نکلتا ہے۔ اس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ خاموشی اختیار نہیں کی۔ تو بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو بھی جرت سے، حوصلے سے مسائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس فیملی کی عورتیں بھی اندر گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس فیملی کی خواتین نے بھی جیل کاٹی ہوئی ہے۔ اور آج اگر مریم نواز صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو ایک کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے، جب پاکستان کے اندر وہ 1 پیج کی حکومت بنی تھی اور ہمیں کہا جا رہا تھا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ 100 دن نہیں بولنا، پھر کہا 1 سال نہیں بولنا، وہ اکیلی خاتون نکلی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر مردانہ وار کردار جو ہے وہ ان کی خواتین ادا کرتی ہیں۔ اس وقت بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے تھے، لیکن وہ جھکے نہیں تھے، انہوں نے وابستگیاں تبدیل نہیں تھی کی۔ اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بات یہ کہ چودھری میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بیگم چودھری پرویز لائی کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری صاحب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے، کہ جو 10-12 دن مجھے یاد ہے ایاز صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، کہ یہ رویہ سیاسی لوگوں کے ساتھ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہرحال وہ اس صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں اور ایک پارٹی کے صدر ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے رہنا ہے تو انہیں تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج جو سینٹ میں 2 بل منظور ہوئے ہیں، کس کس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ابھی تو اس کی پروسیجر باقی ہے اس کے لاء بننے میں، اور دیکھیے جو نواز شریف صاحب کی واپسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں 2 قسم کے ایشوز ہیں۔ ایک ہے لائف ٹائم بین کا، دوسرا ہے کنوکشن کے تحت ان کو جو امپریزنمنٹ سزا ملی ہوئی ہے۔ تو جب یہ اب یہ جو اگر یہ کہا گیا ہے کہ 5 ایئر ہوگی تو ٹھیک ہے، اس سے ایک چیز کم ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے بھی کورٹ سے ریلیف چاہیے آپ کو۔ اگر کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے پھر تو واپس آ جائیں گے، ورنہ ان کے لیے واپس آنا ان کے اپنے بھائی کی حکومت کے لیے امبیرسنگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا، وہ بھی تو ضمانت پہ گئے ہوئے ہیں نا، جو ضمانت کب کی ختم ہوئی بھی ہے۔ تو کچھ قانونی تقاضے اگر پورے کر دیں گے تو اب تو وہ ممکن ہو جائے گا، لیکن وہ صرف موجودہ یہ جو قانون جس کی آپ بات کر رہی ہیں بار بار، ابھی تو اس نے نیشنل اسمبلی میں جانا ہے، پھر پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہے، پھر کورٹ میں چیلنج ہونا ہے، لیکن یہ اگر وہ پاس بھی ہو جائے تب بھی ایک دوسری پخ موجود ہے جس کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہی جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، کورٹ سے اگر ان کو ریلیف مل گیا پھر وہ آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس وہاں سے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو وہ تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، پالیٹکس میں حصہ لینے میں یا بیان بازی میں، جو اپنا سٹیٹمنٹ دینے میں، وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ جو لاء بنا ہے اس کا ہوگا۔ جہاں تک باقی جو حالات کا جو تعلق ہے، دیکھیے اگر آپ انتخابات اس ملک میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موجودہ مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیسے؟ اور وہ حل جو ہے الیکشن ایک طریقہ ہے اس کے حل کا، لیکن الیکشن موجودہ حالات میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کے لوگ تو اندر کیے ہوئے ہیں اچھے خاصے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یا تو وہ ان کو سیٹل کریں گے، وہ اس کے بعد الیکشن کرائیں گے، اگر موجودہ ماحول جو ایک سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب، اگر اجازت ہو آپ کی، وہ آپ نے لنڈن میں سیاست کرنے کا، وہ جو کمبخت پاکستانی وہاں پہ ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور طوفان بدتمیزی کھڑی کرتے ہیں. ان کا ڈاکٹر صاحب کوئی علاج نہیں ہے, کوئی نہیں ہو سکتا, کوشش تو اٹھایا نہیں جا سکتا ان کو. دیکھیں, یہ کیا وہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوشش تھے وہ انہوں نے کام کر دیا. نہیں کوشش تو ہوئی ہے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ برطانیہ کا لا ایک بڑا ڈفرینٹ لا ہے. وہ آپ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں نہیں, کسی چاچے مامے کو نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ وہاں ٹریڈیشن نہیں ہے, ورنہ تو ان کے فیملی کو غائب کر دیں. تو اس لیے وہ ان کا سسٹم بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا سسٹم اسٹرانگ ہے اور وہاں بڑی مجبوری ہے. لیکن صافی صاحب, آپ کی نظر میں آپ کو بھی بڑی فکر رہتی ہے نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں, تو آج مریم نواز نے بھی کہہ دیا کہ وہ انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہوں گے. کیا ایسا ممکن دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مجھے مریم صرف نواز شریف صاحب کے لیے فکر نہیں ہے. پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے وہ ان سب کے لیے جس کا نام کہنا یہاں پہ ممنوع ہے. ایاز صاحب بھی ان کا نام آج کل نہیں لیتے اور ہمیں بھی فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک بات جو کہی گئی یہاں پہ, یہ جو کم بخت پاکستانی ایون فیلڈ کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے, تو اس قسم کے کم بخت پاکستانی پاکستان میں بھی موجود ہے. یہ جناح ہاؤس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا, ریڈیو پاکستان کو جس نے جلایا تھا, میاوالی کے بیس پہ جو گھسے تھے, جنہوں نے قلعہ بلاحصار کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی تھی, ان کم بخت پاکستانیوں کا بھی کچھ ہونا چاہیے. ان کی لیڈرشپ کو بتانا چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں کرتے. اگر آپ کی کوئی سیاسی ایجنڈے میں کوئی رکاوٹ پیدا وقتی طور پر ہو بھی رہی ہے تو آپ تھوڑا سا صبر و تحمل سے اس کا اظہار کریں. اسی طرح وہ جو انقلاب کے ہمارے صوبہ کے جو پشتون تھے جن کے بارے میں ایاز صاحب کو مجھ سے زیادہ فخر ہے ان پختونوں پہ, اسد قیصر کے گھر پہ چاپا پڑتا ہے تو ادھر سے نکلتا کیا ہے, نان کسٹم پیڈ کے 4 اور 6 گاڑیاں. شاہرام ترقی کے گھر چاپا پڑتا ہے تو وہاں سے شاہرام ترقی تو نہیں ملتے, لیکن 5-6 گاڑیاں جو ہے نان کسٹم پیڈ اور چوری کی نکلتی ہے. انقلاب اگر اس طریقے سے برپا کرنا تھا ان خان اعظم صاحب نے, تو میرے خیال میں یہ طریقہ اور ان کا انتخاب جو افراد کا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. دوسرے انگریز راج کی بھی, اگر مجھے صرف 1 منٹ آپ کا 1 منٹ سے بھی کم وقت تھا, انگریز راج کی بات کی گئی کہ اس وقت میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا. ہاں نہیں ہوا تھا, ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا جن لوگوں نے انگریزوں کے گھوڑے اور دوسرا کری جانور ہے اس کا میں نہیں نام لیتا, جن کو دلانی کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی. آپ آ کے پشتونوں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ انگریزوں نے جو کچھ کیا تھا, ذرا آ کے دیکھیں بادشاہ خان کے ساتھ کیا کیا تھا, کتنی. ہاں بالکل آپ کو اجازت ہے سر, آپ پھر اپنی بات کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے انگریزوں کی خدمات انجام دیے تھے ان کے ساتھ تو بالکل نرمی کی گئی تھی, لیکن جن لوگوں نے کیا تھا, اس ہندوستان میں ایک وائسرائے قتل ہوا تھا لارڈ میو 1872 میں کالا پانی میں, اور وہ شیر علی افریدی وہ پٹھان نے اس کو قتل کیا تھا. کسی اور کی تو جرت ہی نہیں تھی کہ انگریز کے خلاف کوئی بات کرے. بڑے تلخ حقائق ہیں. وقت کم ہے صاحب صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ابھی ایک بریک پہ جانا ہے. ایاز صاحب کا کمنٹ اس کے بعد لوں گی. IMF کے بجٹ پر تحفظات اور اس پر پاکستان کا رد عمل, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ پیش ہونے کے بعد IMF کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا ہے کہ IMF کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے, پھر مذاکرات کیے جائیں. تو ایاز صاحب, ایک تو IMF کے بجٹ پر رد عمل اور اس پر وزیر خزانہ کے انکشافات کتنے ریئلسٹک ہیں؟ یار دیکھیں, صلاحیتوں سے باصلاحیت جو ہمارا وزیر خزانہ ہے, جو تحفہ لندن سے آیا ہے, کیا کیا باتیں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا, میزائل قوت ہونا کئی لوگوں کو, کئی ملکوں کو ہضم نہیں ہو رہا, اور بلیک میل کا انہوں نے اس وقت کہا تھا. اور وہ کیا مطلب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ایک منہ کی طرف سے تھوڑی بڑک, پھر آگے. کل کیا آیا ہے منسٹری آف فائنانس کا, وہ جو ہے کہ جی ہم بالکل ان سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی کہہ رہے بات چیت جاری ہے, اور پر امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا. ایک ان سے پوچھے تو صحیح, اکاؤنٹنٹ صاحب سے, سمدی اکاؤنٹنٹ صاحب سے کوئی پوچھے تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں.
आप पाकिस्तान का सत्यानाश क्यों आप कर रहे हैं? आपने नहीं जाना IMF के, हमारे हजरत नहीं है इनका एक वो जो फार्मूला का जंग जो है वो उसकी CPEC के बीच में और IMF के बीच में है, और आपके सारे बंदे तो तरले कर रहे हैं IMF के, उन्हें कहे ना छोड़ दें, फिर CPEC को पकड़े, तरले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। वो उसके बगैर आपके पास वो पैसे आएंगे नहीं जो आपने देनी है। इस बजट को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा, नो बिजनेस कम्युनिटी, इंटरनेशनल लेंडर्स, कोई नहीं ले रहा। आपने पहले आप कर लें कि आपने कशकोल भी आप कर रहे हैं तो कशकोल के तकाजे पूरे, ये बढ़के मारना। और मैं देख लूंगा, जब पहले आए थे लंदन से जब आ रहे थे, मैं जानता हूं IMF को कैसे डील हैंडल किया जाता है। 6 महीने जब से वहां 8 महीने तरले मार मार के उन्होंने नाक आपका रगड़वा दिया है। ठीक है। वजीर आजम जो है हर तीसरे दिन फोन कर रहा होता है कि कोई मिल जाए IMF से, और वो कहते हैं कि ये है, ये बीच में कुछ वो फरमा लेकिन देते आज वज़ीर आज़म ने तारीफ की है वज़ीर ख़जाना की और कहा है कि वज़ीर ख़जाना की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। किसको कह रहे हैं ये देखिए तो मरियम, अयाज साहब ये का ultimate मुसलसल है। अयाज पाकिस्तान साहब के अंदर को, हम ये छोड़े अयाज बाहर साहब से को क्या कह हो रहे रहा है। पाकिस्तान में ये दिवालियापन की और श्रीलंका बनाने की बात कौन कर रहा था? ये हमारा दुश्मन नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर 1 साल से एक पार्टी का लीडर कि श्रीलंका बनने के करीब है। सबसे ज़्यादा इस बजट से परेशान कौन हुआ है? IMF। इसलिए कि वो समझता था कि ये बजट बना नहीं पाएंगे। ये बजट बन कैसे गया? और उन्होंने सैलरीज में भी इजाफा कर दिया पाकिस्तान। मसला ये है कि ये जिस बात को मजाक समझ रहे हैं कि जी वो IMF और CPEC, मैं पूरी यकसुई से ये बात कहता हूँ कि कहा गया था कि IMF या CPEC, ये CPEC हजम क्यों नहीं होता? ये नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, क्या पनामा केस में उनकी नाअहली हुई थी? ये CPEC का जुर्म था, ये चीन से रवाबत का जुर्म था। और आज से 15 दिन पहले आपके चैनल्स, तमाम चैनल्स पे वजारत ख़जाना की एक रिजर्वेशन आई थी कि जी आपका एटमी प्रोग्राम या चीन से ताल्लुकात, हम पाकिस्तान के अंदर अमरीकी टाउटों को बर्दाश्त करते रहे हैं। ये 2018 की हुकूमत ICPEC के खिलाफ थी। किसने कहा था? मशीर तजारत किनका था? वो रज़ाक दाऊद जो कहता था कि 1 साल के लिए CPEC बंद कर दो। और वो कौन शख्स था जो बलूचिस्तान में जाके कहता था कि इन CPEC के मुआहदों में बड़ी करप्शन हुई है, और उसी दौर में CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन कहता था कि कोई करप्शन नहीं हुई। इसका मतलब सब कुछ CPEC के खिलाफ था। और अमेरिका नहीं, अमेरिका को जो मरोड़ उठ रहे हैं वो ज़ल्मे खलीलदाद की ट्वीट्स पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है किस लिए है। और चीन आपका आजमूदा दोस्त है, वो आपके साथ खड़ा है। B प्लान पर अमल शुरू है, वो अपना IMF ने जो काम करना है कर ले। ये जो रूस से गैस आई है उसकी अदायगी डॉलर में नहीं हुई, युआन से हुई है। जी। तो ये युआन आपके पास कहाँ से आया है? मैं बस यही है, ये बात खत्म करता हूँ। ठीक है, लेकिन एक मूडीज़ की रिपोर्ट भी सामने आई है और उनके मुताबिक कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का खतरा अब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब से जानूंगी कि ऐसा ही है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें ऑन बोर्ड हैं, लेकिन मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब भी मौजूद है। क्या ऐसा ही है? देखें, इस फाइनेंशियल ईयर के तो 2 हफ्ते रह गए हैं, 14 दिन रह गए हैं। आज 16 है तो 30 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा आपका। असल जो आपका मसला खड़ा होना है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, 1 जुलाई के बाद है। क्योंकि आपको जितनी पूरे साल के अंदर बाहर पेमेंट्स करनी है, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं उसको आधा भी आप पे कर सकें। लिहाजा उसके लिए आपको इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और IMF से नई डील आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से IMF से डील किया जा रहा है उससे अगली डील और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और अगर IMF की डील अगले साल नहीं आपकी होती तो आपको फिर उस ख़तरे की तरफ, आप बड़ी तेज़ी से उस ख़तरे की तरफ जाएंगे जिसका इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट बार बार आपको वार्न कर रहे हैं। इस स्टेज पे पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इकोनॉमी को सॉल्वेज करने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए हम क्या इक़दामात जो हैं वो करें। देखिए, IMF हमेशा रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, वैसे नहीं पैसे आपको बांटता।
اور اگر آپ کی مرضی کا پیسہ نہ ملے تو پاکستان کا جو طریقہ کار ہے نا جو ڈومیسٹک پالیٹکس کا، کہ اگر کوئی آدمی جس کو آپ سیاسی مخالف سمجھ لیں، جو آپ کی مرضی پہ نہ چلے، اس پہ الزام لگا دو. یہی کام آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کر رہے ہیں، یہی IMF سے آپ کر رہے ہیں. تو وہاں یہ طریقے جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے طریقے ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہیں چلا کرتے. جو ہمارے ہاں جو ان کو چلانے کی جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں. آپ بتائیے نا ریسورسز کس طرح موبلائز کریں گے؟ پلان بی کیا ہے؟ ایک پلان بی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دولت مند شخصیات مال و دولت باہر رکھے ہوئے ہیں وہ اگر پیسہ واپس پاکستان کو دے دیں اور اس سے لون آپ کی پیمنٹ بچ جائے گی، آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے. تو لہٰذا جن کی دولتیں باہر بیٹھی ہیں پاکستان میں، یعنی جو ہیں پاکستان کے اندر شہری لیکن دولتیں باہر رکھتے ہیں، صاحب رول پاکستان کو کرتے ہیں، پیسہ باہر رکھتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں ہمارے بزنس میں بھی ہیں اور پالیٹکس میں بھی ہیں، اگر یہ اپنے ریسورسز کو پاکستان کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ان میں پاکستان میں درد ہے، پاکستان کی درد ہے، تو اس دولت کو موبلائز کر کے پاکستان اسٹیٹ کو دے دے تاکہ وہ صرف اس سے لون ری پیمنٹ ہو اور خرچے نہیں ہوں گے. کیونکہ پرابلم ہماری ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ریاستوں کے اعلیٰ افسروں کے کہ آپ یہ یقین دلائیں کہ یہ پیسہ باہر سے جو اگر یہ ہمارے تو آپ کی نظر میں پلان بی یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن صاحب کنفیوژن برقرار ہے. ایک طرف تو ڈار صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم IMF کے پاس نہیں بھی جاتے تو پلان بی ہے. سوال یہ ہے پلان بی ہے تو اس پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کیوں ترلے منتے کر رہے ہیں؟ لیکن پھر وہ پر امید بھی ہیں کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے IMF کے ساتھ. تو ہو کیا رہا ہے؟ میرے جواب سے یا گفتگو سے آدھے کم از کم آدھے سے زیادہ تھنک ٹینک کو مایوسی ہوگی. میرے خیال میں ہمیں یہ پلان بی وغیرہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ہم کیوں بتائیں جب دنیا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ شرائط سخت پہ سخت کرتے جا رہے ہیں. اسپیشلی IMF اور ورلڈ بینک جب فاضل پینل اس بات پہ متفق ہے کہ وہ ایویں پیسے نہیں بانٹتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے ترجیحات ہوتے ہیں. اور آج تو شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد میں یہ بھی کہا کہ ہم نے الٹا ہو کے اور سیدھا ہو کے دونوں طرف سے دیکھ لیا ہے، کہیں سے بھی IMF جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد ہمیں اپنے پلان بی کی طرف جانا ہوگا. اور مجھے تو اس اقدار کے پلان بی کا پتہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی شہری ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ خود انحصاری کی پالیسی کو اپنائے، بچت کی پالیسی کو اپنائے، پاکستان کو پاکستان سمجھے. یہاں پہ جو IMF اور ورلڈ بینک کے جو ٹھیکیدار بنے ہیں، ان کے سو کارڈ جو ایجنٹ بنے ہیں بیٹھے ہیں سالوں سے، وہ باری برکم تنخواہیں اور کمیشن لے رہے ہیں، ان لوگوں سے ہم چھٹکارا حاصل کریں. اسحاقڈار وغیرہ سیاسی لوگ ہیں، ان سے ہم خود نمٹ لیں گے. لیکن جو دانشوری اور دانشخوری کے لبادے میں ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کے جو فوائد اور ان کے فضائل بیان کرنے والے جو ہمارے سو کارڈ جو معاشی ماہرین ہیں، پہلے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے، جو سرکاری اخراجات ہے، جو توانائی کی بچت ہے، جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ایک نہیں ہزاروں IMF کے پروگرام آپ کے پاس آ جائے، آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے بلکہ مزید گمبھیر ہوں گے. آپ کو قرض پہ قرض لینا پڑے گا، سود در سود آپ کو سود پہ سود دینا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. جب تک خود انحصار نہیں ہوں گے تو مشکلات تو بڑھتی جائیں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.